अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज जो हम नावल पढ़ेंगे उसका नाम है नैन तारा। राइटर है राजपूत। एपिसोड 1। माजी। आज पूरे हफ्ते बाद घर लौटा था। हाथों में कई बैग थे जो अपनी बीवी बच्चों के लिए लाया था। जैसे ही दरवाजे की दहलीज पार की उसके कानों में हुरब के चलाने की आवाज़ आई। वो चलता हुआ अंदर गया। आप बुरी हैं दादी, आपने हमारी मम्मा को निकाल दिया। हमारा छोटा बेबी आने वाला था, वो जो 8 साला हुरब को डांटने का इरादा रखता था। इसकी बात सुन के कदम खुद ब खुद थम गए। अरे वो माँ नहीं थी तुम्हारी माँ मर गई। वो भगोड़ी थी, वो तो तुम्हें पालने आई थी और मेरे पोते को काबू कर लिया। जहाँ आरा बेगम गुस्से से बोली, जबकि मुस्तफ़ा के हाथ से बैग्स वहीं गिर गए। वो तेज़ तेज़ चलता अपनी दादी तक आया। क्या बोला आपने मेरी बीवी के बारे में? वो दोबारा उनके अल्फाज सुनना चाहता था। अच्छा हुआ तुम आ गया मुस्तफ़ा, मैंने कहा था ना वो भाग जाएगी। देखो भाग गई वो। तुम दादी तो मुस्तफ़ा को देखते ही बड़ी चालाकी का मुजाहरा करती उसे बताने लगी। नहीं डैड, बड़ी दादी ने मामा को धिक्के दे के निकाला है, इससे पहले कि वो कुछ कहता। हुर्रम ने झट से बताया। सुल्ताना बेगम परेशान हो गई। अरे लड़की, कैसी बातें कर रही हो? देख रहे हो मुस्तफ़ा ये कैसी ज़बान चला रही है। जहाँ आरा बेगम ने हमेशा की तरह मुस्तफ़ा को अपनी साइड करना चाहा, तभी वहाँ 6 साला बेलाज और 3 साला दावर भी आ गए। डैड, बड़ी दादू ने मामा के बाल काटे, उन्हें चिक्स पे मारा। बेलाज ने आकर शिकायत लगाई। शेफ डैड, ग्रेनेड ने बेड वर्ड बोले थे, उन्हें बोला था वो करैक्टरलेस हैं। दावर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। मुस्तफ़ा कभी बच्चों को देखता तो कभी अपनी दादी को देख रहा था। क्यों किया आपने ऐसा? क्या बिगाड़ा था नैन ने आपका? इसे अपनी दादी पे अफसोस हो रहा था। वो कैसे इतना बुरा रवैया रख सकती थी किसी भी के साथ, और नैन जो इतनी मुसीबतों की मारे थी उसके साथ क्यों? देख मुस्तफ़ा, वो भगोड़ी थी, दादी ने बोलना चाहा जब मुस्तफ़ा ने टोक दिया। भगा कर भी मैं ही लाया था। अगर जुल्म से भागना भगोड़ापन है तो मैं मेजर मुस्तफ़ा कमाल बड़े फ़ख्र से कहता हूँ भगोड़ी थी। आज आपने मेरी इज्जत को दरबदर करके अच्छा नहीं किया। उसने बहुत मुश्किल से ख़ुद पे काबू पाया। अगर आप मेरी बुज़ुर्ग ना होती तो हशर कर देता आपके। अपने तीनों बच्चों को लेता वहाँ से चला गया। जहाँ आरा बेगम ने उसे दूर तक जाते देखा। वो था ही ऐसा उनका अक्खड़ मिजाज पोता, इनके बड़े बेटे की अकलौती औलाद जो आज जा चुका था कभी न आने के लिए। आज तुम मुझे छोड़ के जा रही हो ना, तो याद रखना कभी भूल के भी मैंने दहलीज पे कदम मत रखना। वो आतिफ़शां बना इसके सामने फट पड़ा, लेकिन सामने वाली को भी कोई परवाह नहीं थी। अपना बैग संभालती वो उसे इग्नोर करती आगे बढ़ने लगी। इसे जाता देख के वो घबराने लगा। दिल में दुआ कर रहा था वो उसे छोड़ के मत जाए, लेकिन वो उसकी ख़याम ख़याली थी। इसकी मोहब्बत पे पैर रखते वो उसके घर की दहलीज पार कर गई। वहीं वो टूट के बिखरता चला गया। अपने कमरे की हर चीज़ बिखेर डाली। बेड की चादर खींच के नीचे फेंकी। क्यों तुम इतनी बेवफा निकली? कुछ तो पासदारी का भरम रख लेती। इस अहद वफा की जो मुझसे किया था तुमने। वो वहीं बैठता चला गया। इसकी रोने की आवाज़ सुन के इसकी बड़ी बहन भाई भाग के आए। रुक जाओ, अंदर कदम मत रखना, इससे पहले कि वो अंदर दाखिल होते। उसने झट से उठते दरवाज़ा लॉक किया। तुम बेवफा हो तो सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी और वो मेरी मौत होगी। इसने दराज खोलते पिस्तौल उठाई। एक फायर हुआ, वो गिरता चला गया। फर्श रंगीन हो गया, जबकि बाहर खड़े उसके घर वाले चीख रहे थे। इसकी बहन भाइयों ने जैसे ही दरवाज़ा तोड़ा तो सामने वो अपनी ज़िंदगी हार गया। है सैमी, ये तो मर गया। मेरी बद्दुआ लग गई। अल्लाह, ये क्या किया तुमने? क्यों चले गए हमें छोड़ के? अरे हमारा एहसास ही कर लेते। सैम ने मोबाइल साइड पे रखते बुलंद आवाज़ में रोना शुरू किया। वहीं उसका जोड़वा दैन भी रोते हुए इसकी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिला गया। अरे अब मोहब्बत भरी बातें कौन करेगा? कहानी सेट हो गई। अरे कितना गंदा एंड हुआ है। राइटर, अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे गंदे पैदा हों, तुम्हारा शोहर सब्ज़ी बेचता हो और शाम को गले हुए टमाटर तुम्हें मारे। राइटर को बद्दुआएं देते हुए भाई एक दूसरे के गले लगे बुलंद आवाज़ में रो रहे थे। रोने की आवाज़ बाहर तक जा रही थी। सब्र कर मेरे भाई, हमारी किस्मत में यही लिखा था।
ہمارا ہیرو بہت ہی بزدل تھا۔ ڈین نے اپنے سے 2 منٹ چھوٹے بھائی کو تسلی دی۔ ہاں بڑے ٹھیک کہہ رہے ہو، بڑا ہی کمزور بندہ تھا۔ ہاں وہ مرا کیوں؟ ایک دم سے پھر خیال آیا، اس نے پھر رونا شروع کر دیا۔ نیلم بھی رونے کی آواز سن کے دوڑتے ہوئی ان کے کمرے میں آئی۔ کیا ہوا میرے بچوں، سب خیر تو ہے؟ اس نے جلدی سے دروازہ کھولتے اپنے 15 سالہ جڑواں بیٹوں کو دیکھ کے پوچھا، جو کہ ایک دوسرے کو گلے لگائے دھاڑے مار کے رو رہے تھے۔ سیم نے اپنی ماں کو دیکھا تو دوڑ کے اس کے گلے لگے۔ ہے ماما، وہ مر گیا، اس نے ہمارا خیال بھی نہیں کیا۔ اپنی ماما کے گلے لگتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ وہیں ڈین بھی بھاگتا ہوا نیلم کے گلے لگ گیا۔ ماما، وہ بڑا ہی بزدل تھا، اس نے تھوڑا بھی ہمارا خیال نہیں کیا۔ نیلم نے دونوں کو پکڑ کے بیڈ پہ بٹھایا۔ چلو چپ کرو، اس کے آنسو صاف کیے، پھر اٹھ کے ان دونوں کو پانی دیا۔ وہ سو کرتے پانی پینے لگے۔ ہاں بتاؤ، کون مر گیا اور تمہارا اتنا عزیز کہاں سے پیدا ہوا؟ مجھے کیوں نہیں بتایا تم لوگوں نے؟ ان کے درمیان میں بیٹھتی بہت سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ سیم پھر سے رونا شروع ہو گیا۔ بس ماما، ہمارے دکھ مت کیجیے، ورنہ ہمارا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ سیم نے فوراً فلمی ڈائلاگ مارا۔ وہیں نیلم نے اسے گھورا۔ ڈین بھی اپنی ماں کے کندھے پہ سر رکھے رونے کا شغل فرما رہا تھا۔ ارے کمبختو، مجھے بتاؤ تو صحیح کون تھا؟ چلو میں تعزیت ہی کر رہا ہوں، پتہ نہیں پھر گھر والوں کو کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ان کو سائڈ پہ دھکیلتے پوچھنے لگی۔ نیلم کو اب سچ میں فکر ہو رہی تھی اور دکھ بھی ہو رہا تھا۔ سیم اور ڈین نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ نظروں میں بات چیت ہوئی۔ نیلم نے بھی ان دونوں کے اشاروں میں بات کرتے دیکھا۔ اب تم کچھ بولو گے یا میں چپل اتاروں؟ نیلم ذرا سختی سے بولی۔ ماما آپ رہنے دیں، آپ اس کے گھر نہیں جا سکتی۔ ڈین نے سیم کا ہاتھ پکڑا، دونوں کھڑے ہوئے۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ کیا وہ مریخ پہ رہتے ہیں؟ ان کو آگے بڑھتا دیکھ کے نیلم نے پوچھا۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر ہم نہیں جا سکتے، بس ان کے دکھ میں دکھی ہو سکتے ہیں۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دروازے کی طرف قدم بڑھا رہے تھے۔ نیلم بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح، کون ہے؟ میں چلی جاؤں گی، وہ ضد پر اڑی تھی۔ دونوں واپسی موڑے، چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، جبکہ نیلم بہت پریشان ہو رہی تھی۔ ماما ہم ناول پڑھ رہے تھے تو ہیرو ہیروئن کی جانے پہ خود کو شوٹ کر لیتا ہے، مت پوچھیں، ہم بہت دکھی ہیں۔ دروازے تک پہنچتے انہوں نے پھر روتے ہوئے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ وہی نیلم کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ غصے سے اپنی چپل اتار کے ان کی طرف پھینکی۔ اس سے پہلے کہ چپل ان تک پہنچتی وہ دروازہ کھولتے باہر بھاگے تھے۔ نیلم کے ذہن میں بس ان کی ایک بات رہ گئی تھی، اس کے جانے پہ ہیرو نے خود کو شوٹ کر لیا۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تم لوگ جہاں بھی رہو خوش رہو، دل سے دعا کرتی اپنے ان سپوتوں کی خبر لینے گئی جو اب کے پوری کالونی کو یہ خبر سنانے والے تھے۔ بلاج میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اٹھ جاؤ اب، اگر تم نہ اٹھے تو پھر میں اپنے طریقے سے تمہیں اٹھاؤں گی۔ یہ کوئی 10ویں بار تھا جب حورب بلاج کو اٹھانے آئی۔ اس نے تقریباً ناشتہ تیار کر لیا تھا، کھانے کی میز پہ لگا کے وہ اپنے دونوں بھائیوں کو اٹھانے آئی تھی۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ کیوں ہٹلر بن کے ہماری سر پہ سوار رہتی ہیں؟ اس نے بلینکٹ کھینچ کے اپنے منہ کے اوپر کیا۔ حورب نے اسے گھور کے رہ گئی، اتنا شدید غصہ، ایک تو اتنی محنت سے ناشتہ بنایا، اوپر سے وہ نخرے دکھا رہے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ اب، اگر تم نہیں اٹھے تو پھر میں ڈیڈ کو بتاؤں گی۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھ جاؤ، اگر تم نہیں اٹھے تو پھر میں ڈیڈ کو بتا دوں گی جو کل تم نے حرکت کی تھی۔ حورب نے اسے بلیک میل کیا۔ وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھا۔ نہیں، پلیز ڈیڈ کو مت بتائیے گا، میں ابھی تیار ہو کے آتا ہوں۔ بلینکٹ سائڈ پہ پھینکتا پاؤں میں چپل پہنے بلاج واش روم میں گھسا۔ اب حورب کا رخ دوسرے بیڈ پہ لیٹے داور کی طرف تھا۔ داور اٹھ جاؤ میرے بچے، ورنہ میں اوپر پانی کا جگ پھینک دوں گی، اس کے کان کے نزدیک ہوتے بولی۔ داور پانی کا نام سنتے ہی ہڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کرتے ہیں آپی، پلیز تھوڑی دیر تو سونے دیں۔ اس نے منہ پہ ہاتھ رکھتے اپنی جمائی کو روکا۔ ارے میرے پیارے بھائی، اب سونے کا وقت نہیں، ڈیڈ آ چکے ہیں۔ مصطفیٰ کا نام سنتے ہی وہ جھٹ سے کھڑا ہوا، اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ میں ابھی ڈیڈ سے مل کے آتا ہوں۔ ماما اور بیبی کا پتہ چل گیا ہوگا۔ پاؤں میں چپل پہنی اور جلدی سے مصطفیٰ کے کمرے کی طرف بھاگا۔ منہ تو دھو لیتے۔ حورب سر پیٹ کے رہ گئی۔ آپ کہاں ہیں ماما، پلیز لوٹ آئیں۔ اس نے بلینکٹ کو تہہ لگا کے تصور میں نین کو پکارا۔ بلاج فریش ہو کے باہر آ گیا۔ چلیں آپی، نیچے چلتے ہیں، اور پلیز ڈیڈ کو مت بتائیے گا، اس نے منت کرتے ہوئے کہا۔ حورب نے ہاں میں گردن ہلائی۔
پھر اس کے آگے آگے بڑھ گئی۔ بلاج نے منہ بناتے اس کی نقل اتاری، پھر اس کے پیچھے باہر نکل گیا۔ ماضی تو او تارا اٹھ جا کم بخت، کب تک سوتی رہے گی؟ ارے تمہارے باپ کے کوئی قانون کے خزانے نہیں چھوڑے ہیں جو عیشی کی زندگی گزارو گی؟ کام نہیں کرو گی تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تارا رات کو دیر تک کام کرتی رہی تھی۔ چاچی کے گھر جب بھی اس کے مائکے والے آتے تھے، چاچی ایسے ہی کولوں کے بیلوں کی طرح پیستی تھی۔ وہ رات کے 12 بجے سب کچھ چاہے دیکھ کے سوئی تھی، کیونکہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے نوکروں کے کام کرنے کے۔ صبح پھر چاچی اس کے سر پہ سوار تھی، کیونکہ اس کے مائکے والوں کو ناشتہ نہیں ملا تھا۔ تارا نے بہت مشکل سے آنکھیں کھولی۔ سر میں شدید قسم کا درد ہو رہا تھا۔ اپنے بال باندھ کے اس نے دوپٹہ اٹھا کے سر پہ لیا، پھر جا کے نل میں منہ دھوا۔ سب سے پہلے اپنی دادی کے کمرے میں گئی۔ ایک وہی تھیں جو اس کی سہیلی تھیں۔ گڈ مارننگ دادی جان۔ السلام علیکم۔ اس نے جا کے اپنی دادی کو سلام کیا۔ سعیدہ بیگم نے بہت پیار سے اس کی پیشانی کو چوما، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اٹھ گئی میری بچی، طبیعت ٹھیک ہے نا اب؟ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ تارا اپنا سر جھکا گئی۔ میں جا کے ناشتہ بنا لوں، پھر آتی ہوں۔ وہ چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئی۔ سعیدہ بیگم دن رات تارا پہ ہوتے ظلم کو دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جب کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کی نہیں سنی تو پرائے لوگ کیوں سنیں گے؟ تارا کچن میں گئی، جا کے پتیلی میں پانی ڈالا، ادھر ادھر چائے ڈھونڈی، خالی ڈبہ منہ میں چائے کی پتی ڈھونڈی، خالی ڈبہ منہ چڑھا رہا تھا۔ چینی بھی برائے نام تھی۔ اس نے گیس بند کی، چاچی کے کمرے میں گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی ہی تھیں جب اس کی چاچی کی باتیں اس کے کانوں میں پڑیں۔ دیکھ بشیر، تارا ابھی 18 کی ہوئی ہے، ایسے میں کیسے تمہارے حوالے کر دوں؟ تم 45 کے ہو رہے ہو۔ تارا تو یہ سن کے ہی کانپتی دروازے کے ساتھ لگی۔ چاچی اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہی تارا کی آواز سنتے غصے سے اس تک آئی، ایک تھپڑ اس کے منہ میں مارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ بجا کر آیا کرتے ہیں۔ کیا کرنے آئی تھی؟ چاچی غصے سے بولیں۔ اس نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھا۔ وہ چائے اور چینی ختم ہو گئی ہے، پیسے دے دیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ چاچی نے دراز سے کچھ پیسے اٹھا کے اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ جا اور جلدی سے واپس آنا، آوارہ گردی مت کرنے لگ جانا۔ جاتے ہی بھی چاچی اسے باتیں سنانا نہیں بھولی تھی۔ وہ الٹے پاؤں وہاں سے نکل گئی۔ کمرے میں بیٹھا بشیر خباث بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مخملی گڑیا سی اسے بھا گئی تھی۔ بشیر کے دل میں اسے پانے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی، بلکہ وہ تو اپنی بہن کے گھر آتا ہی تارا کو دیکھنے تھا۔ تارا اچھے سے دوپٹہ سر پہ لیتے محلے کی دکان پہ گئی۔ آج معمول سے زیادہ رش تھا۔ وہ پیچھے ہی کھڑی ہو گئی۔ کافی دیر لڑکے دکان پہ بیٹھے ہنستے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کی کہکہائی آواز سے تارا کا دل گھبرا رہا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکے کی نظر تارا پہ پڑی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا، باربی گرل آ جاؤ، ہمیں جوائن کرو۔ اس کے چہرے پہ آتے بھورے بالوں کو دیکھ کے لڑکے نے کمنٹ پاس کیا۔ تارا نے جلدی سے اپنے بال پیچھے کیے، اپنا منہ دوپٹے کے پلوں میں چھپا لیا۔ ارے اتنے حسین چہرے کو چھپا کے ہماری توہین تو مت کرو باربی۔ وہ بینچ سے اٹھتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ گھبرا کے واپس پلٹنے ہی لگی تھی جب کسی کے کشادہ سینے سے ٹکرا کے واپس ہٹی۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو حاشر قہر آلود نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی موت آج یقینی لگی۔ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے تارا کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ وہ آج ہی اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تھا۔ تارا کو یوں گھبراتے دیکھ اسے اور غصہ آیا۔ وہ ہکلائی۔ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کیا وہ منہ لگائی ہے؟ تم مجھے بتاؤ کہ باقی لوگ مر گئے تھے جو تم باہر سودا صرف لینے آئی ہو؟ گھر میں جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آس پاس کی پرواہ کیے بغیر وہ غصے سے دھاڑا۔ تارا واپس گھر گئی۔ حاشر چلتا ہوا لڑکوں تک آیا۔ ہاں اب بول، کیا بول رہے تھے سالے؟ اس نے جاتے ہی لڑکے کا کالر پکڑا، پھر اسے جو مارنا شروع کیا تو لوگ چھڑاتے تھک گئے، لیکن حاشر نہیں تھکا۔ لڑکا بے حال ہو گیا۔ حاشر نے اسے پیچھے سے دھکا دیا، جو اس کی آنکھ بھر کے دیکھے گا میں اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے بولا۔ دوسرا لڑکا اپنے دوست کو اٹھاتے وہاں سے نکل گیا۔ اور تم ذلیل انسان، جب دیکھ رہے تھے کہ وہ سائٹ پہ کھڑی ہے تو آگے جا کر سودا نہیں پوچھ سکتے تھے؟ کتنے سالوں سے لے رہی ہے وہ تم سے سودا؟ لگتا ہے تمہاری شرم بھی ختم ہو گئی ہے۔ آگے بڑھتے دکاندار کو 4 باتیں سنائیں۔
دکاندار بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ شرم تو تم لوگوں میں ختم ہو گئی۔ ارے اتنے سالوں سے بچی کو ملازمہ بنایا ہوئے، تمہارے گھر میں جب وہ محفوظ نہیں تو باہر کہاں محفوظ ہوگی؟ دکاندار نے اچھی عزت افزائی کی اس کی، اور ساتھ چائے اور چینی دیتے کہا۔ پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اسے دکاندار کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ سامان لیتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ جاتے ہی اپنا بیگ ایک سائڈ پہ پھینکا۔ تارا کچن میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پہلے آزمائشیں کم تھی کہ اب یہ بھی آ گیا۔ وہ آج اپنی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ حاشر واپس آ گیا، مطلب اس کی زندگی پہ ایک اور عذاب مسلط ہونے والا تھا۔ وہ سامان لیتا کچن میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی تارا پیچھے ہوتی چلی گئی۔ وہ حاشر بھائی، میں صرف سامان لینے گئی تھی، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے روتے ہوئے حاشر کو بتانا چاہا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ حاشر نے ایک سامان ایک سائڈ پہ رکھا، آگے بڑھتے اس کی چٹیا کو پکڑا۔ جب یہ بال سنبھال نہیں سکتی تو رکھے ہی کیوں ہیں تم نے؟ وہ خونخوار نظروں سے دکھ رہا تھا جب تارا اپنے کمر تک جھولتے بالوں کو دیکھ رہی تھی جو اس کی ذہنی گرفت میں تھے۔ خدارا چھوڑ دے، میں آئندہ ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس کے پیروں میں بیٹھتی چلی گئی۔ حاشر ضبط کرتا رہ گیا۔ تم مر کیوں نہیں جاتی تارا؟ سکھ کی دفعہ ہو جا، سب کی جان چھوڑ دو، ایک دفعہ ہی دفعہ ہو جاؤ، سب کی جان چھوڑ دو۔ اسے پیچھے دھکیلتا وہ کچن سے نکلتا چلا گیا۔ تارا وہیں بیٹھتی اپنے نہ ختم ہونے والے دکھوں کو رو رہی تھی۔ جانے کب اسے قید سے رہائی ملنی تھی۔ اور تارا کہاں مر گئی کمبخت، جلدی سے کچھ کھانے کو دے دو، ہمیں بھوکا ہی مارنا ہے آج۔ 10 سالہ سلیم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کے چائے کا پانی رکھا، پھر آٹا گوندنے لگی۔ اس کے ماں باپ زندہ ہوتے تو آج یوں بھکاریوں کی طرح زندگی نہیں گزار رہی ہوتی۔ یا خدا، اب تو تارا کو تارا بنا دے۔ کب تک میں یوں لوگوں کے ظلم سہتی رہوں گی؟ کب تک مجھے سیاہ دھبا سمجھا جائے گا؟ اس نے روتے ہوئے دعا کی، پھر جلدی جلدی ناشتہ بنانے لگ گئی تاکہ اس کی چاچی صبح اسے مارنا نہ شروع کر دے۔ ڈیڈ آپ آ گئے، آئی مس یو سو مچ۔ داور جاتے ہی مصطفیٰ کے گلے میں بازو ڈالتے بولا، بس کر دو لڑکے، اب تم جوان ہو گئے ہو، تمہیں پتہ ہے آئی نو اب میں 19 سال کا ہو گیا ہوں، بٹ میں آپ کے لیے تو ابھی بھی چھوٹا بیبی ہوں نا؟ وہ مصطفیٰ کے پاس بیٹھتا بڑے لاڈ سے پوچھ رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے الجھے ہوئے بالوں کو سیٹ کیا۔ اپنا خیال رکھا کرو، اب تم بڑے ہو گئے ہو، اور اب کب تک تم لوگوں کا خیال رکھے گی؟ اس کی بھی شادی ہو جائے گی۔ مصطفیٰ نے اسے سمجھانا چاہا۔ جی ڈیڈ، وہ فقط 2 لفظ ہی بول پایا۔ اچانک ہی وہ خاموش ہو گیا۔ مصطفیٰ نے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کیا ہوا، اداس کیوں ہو؟ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے مصطفیٰ پریشانی سے پوچھنے لگا، ڈیڈ کیا موم ہمیں کبھی نہیں ملیں گی؟ اس نے بڑی امید سے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے پوچھا۔ مصطفیٰ اس کے پاس سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ بیٹا، جب ہماری قسمت میں ملنا لکھا ہوگا تو منٹوں میں ہم لوگ مل جائیں گے، اس لیے صبر کرو۔ مصطفیٰ نے نین کو کہاں کہاں تلاش نہیں کیا تھا، ہاسپٹل سے لے کے دارالمان تک ہر جگہ دیکھ لیا تھا، لیکن وہ تو کہیں چھپ کے بیٹھ گئی تھی۔ شاید وہ اپنی تذلیل برداشت ہی نہیں کر پائی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر مصطفیٰ کی آنکھ سے گرا۔ داور کی آواز پھر سے آئی، ڈیڈ اب تو بیبی بڑا ہو گیا ہوگا نا؟ اچانک یاد آنے پر داور نے مصطفیٰ سے پوچھا۔ مصطفیٰ جھٹ سے اس کی طرف پلٹا، ہاں بالکل ہو گیا ہوگا، اور شرارتی بھی ہوگا تمہاری طرح۔ مصطفیٰ نے اس کے نرم و ملائم گال کھینچتے کہا، پھر اسے لے کے باہر چلا گیا جہاں ناشتے پہ بلاج اور حورب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تقریباً 16 سالوں سے ان کی یہی زندگی تھی جسے وہ گزار رہے تھے۔ بچوں کو ماں کی یاد آتی تھی اور مصطفیٰ کو بیوی کی۔ سب پر امید تھی کہ ایک نہ ایک دن نین انہیں مل جائے گی۔ حال بس یار نہ پوچھو، آج ہم لوگ بہت دکھی ہیں۔ مزنوعی آنسو بہاتے سیم اور دیم آدھی کالونی کو اکٹھا کر چکے تھے۔ عورتوں نے باقاعدہ منہ پہ پلو دے کے رو رہی تھیں، وہیں بزرگ افسوس کر رہی تھیں۔ بس کیا کر سکتے ہیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ویسے لڑکا بڑا کمزور دل تھا۔ ارے میری بیوی جب چھوڑ کے جائے گی تو میں جھٹ سے دوسرا بیاہ کر لوں گا، اور یہ چھوڑے تو تیسرا بھی رچا لوں۔ ارے جب اسے پرواہ نہیں تو میں کیوں پرواہ کروں؟ ایک بزرگ نے اپنے ہانکتے کہا، جبکہ ساتھ کھڑی بیوی نے اسے ٹوکا مارا، اپنی بک شروع نہ کر لیا کرو، بچے دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بیٹا یہ بتاؤ کوئی ختم وغیرہ کا انتظام کرنا ہے یا نہیں؟
جنازہ کہاں پہ ہوگا اس کا؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ دیم نے سیم کو دیکھا جو کہ رونے میں مصروف تھا۔ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، جنازہ تو اس کے گھر والوں نے پڑھ لیا، ختم ہم لوگ ادھر دلوا لیں گے۔ انہوں نے اپنے آنسو صاف کرتے سب کو اپنی باتوں میں لگا لیا۔ ایک خالہ بھیڑ کو چھیڑتے ہوئے آئیں۔ یہ کیا ہو گیا سیم بیٹا؟ گلا پھاڑ کے روتے ہوئے دونوں کے گلے لگی۔ نہ رو میرا بیٹا، جانے والوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس وقت اس آنٹی کی آواز سب سے اونچی تھی۔ وہیں دیم اور سیم بھی اپنا حصہ ڈال گئے۔ آہستہ آہستہ اور بھی آوازیں شامل ہوتی گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اندھیری رات میں گیدڑ گانے کا شغل فرما رہے ہوں۔ شور کی آواز سن کے نیلم گھر سے باہر نکلی۔ کالونی کے گراؤنڈ میں سب کالونی والے سیم اور دیم کو گھیرے بیٹھے رونے کا شغل فرما رہے تھے۔ نیلم نے اندر جا کے جھاڑو اٹھایا اور پھر تیز تیز چلتی ان تک گئی۔ ہٹ جاؤ کمبختو، تم نے آج کب تک ایسی بیہودہ حرکتیں کرتے رہو گے؟ بھیڑ کو چیرتی ہوئی وہ ان تک پہنچی۔ سیم اور دیم نیلم کو دیکھتے ہی کھڑے ہوئے گئے۔ چھوٹے، دیم نے پکارا۔ ہاں بڑے، گیڑ لگا جلدی، تیز لگام آ رہی ہے۔ اپنی ماں کو دیکھتے دیم سیم سے بولا۔ ارے بیٹی کیوں مار رہی ہو بیچاروں کو؟ وہ تو پہلے ہی دکھی ہیں بیچارے لڑکے کے مرنے پہ۔ تم یہ بتاؤ کہ تمہارا رشتہ دار کہاں ہے؟ ایک عورت نے اسے سر پکڑ کے پوچھا۔ نیلم نے خونخوار نظروں سے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو ایک موقع نہیں ہاتھ سے جانے دیتے تھے اس کی ناک کٹوانے میں۔ ارے خالہ، کوئی نہیں مرا، یہ کمبخت کہانیاں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئے ہیں، اور آپ لوگ بھی ان کی باتوں میں کیوں آ جاتے ہیں ہر بار؟ جائیں اپنا کام کریں۔ اور تم لوگ، تمہیں تو میں ابھی دیکھتی ہوں۔ وہ جھاڑو لے کے ان کے پیچھے دوڑی۔ دونوں بھائی دم دباتے وہاں سے بھاگ گئے۔ باقی کالونی والے مارے ہنس ہنس کے دوہرے ہو رہے تھے اور تارا نے جلدی سے پراٹھا بنا کے پلیٹ میں ڈالا۔ توے پر ہی جلدی جلدی انڈا بنایا، اسے دوسری پلیٹ میں رکھا، پھر اسے اٹھاتے سلیم کے کمرے میں بھاگی۔ سلیم یونیفارم پہنے اپنے جوتے پالش کرنے لگا تھا۔ تارا نے دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوئی۔ لو سلیم، تمہارا ناشتہ۔ اس نے لے جا کر ناشتہ میز پہ رکھ دیا۔ واپس مڑی ہی تھی جب سلیم کے پکار نے اس کے قدم روک دیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ میرے جوتے پالش کرو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ سلیم نے اسے حکم دیا۔ تارا نے مڑ کے اس 10 سالہ لڑکے کو دیکھا جو صرف اپنی ماں کی وجہ سے اس پہ حکم چلا رہا تھا۔ وہ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ یہ گھر اسی کا آخری سہارا تھا۔ چپ چاپ جا کے اس نے جوتے اٹھائے اور ایک سائڈ پہ بیٹھتی پالش کرنے لگی۔ سلیم آرام سے ناشتہ کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو تارا۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے تارا پہ جملہ کسا۔ تارا نے غصے سے سلیم کو دیکھا۔ جلدی جلدی اس کے جوتے پالش کرتے وہیں سائڈ پہ رکھ کے کھڑی ہوئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کس نے کہا تم سے یہ جملہ؟ وہ اس تک آتی گھور کے پوچھنے لگی۔ سلیم بھی شیر بنتا اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نہیں کہہ رہا، ماموں کہہ رہے تھے امی سے کہ تارا بہت خوبصورت ہے، بہت جلد وہ تمہیں اپنی بیوی بنا لیں گے۔ وہ سائڈ سے ہوتا اپنے بوٹ اٹھا کے پہننے لگا۔ جبکہ تارا سکتے میں ہی چلے گئے تو کیا اب وہ یہاں بھی محفوظ نہیں؟ تارا، او تارا، کہاں مر گئی ہے کمبخت؟ وہ سوچوں میں ڈوبی تھی کہ پھر سے نسیم کی آواز آئی۔ فوراً دوڑتے ہوئی باہر نکلی۔ جی چاچی، کیا ہوا؟ وہ جیسے ہی کچن میں پہنچی، نسیم آگ بگولا ہوتا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا بھائی کب سے بھوکا بیٹھا ہے اور تمہیں تھوڑی بھی حیا نہیں کہ جا کے اسے ناشتہ دے دو؟ پتہ نہیں صبح سے کہاں آوارہ گردی کر رہی ہو۔ نسیم نے آگے بڑھتے اس کے بالوں کو دبوچا۔ اس نے سر پہ ہاتھ رکھتے تکلیف کو برداشت کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ایک تو صبح سے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، اوپر سے اس کی چاچی نے صبح صبح اسے کام پہ لگا دیا۔ ادھر زونی بھی جمائی لیتی جا کے صحن میں بیٹھ گئی۔ امی، اس منحوس کی کلاس بعد میں لیجیے گا، پہلے مجھے گرین ٹی دے دیں، مجھے اپنی کلاس لینے جانا ہے۔ 20 سالہ زونی اسے دیکھتے غصے سے بولی۔ نسیم نے اسے زور سے دھکا دیا۔ وہ جا کے سلیب میں لگی۔ اب کھڑی کیا ہوئے؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ۔ پتہ نہیں اتنی سستی کی ماری کیوں ہو، سارا گھر کھا جاتی ہے، لیکن کمبخت کام کرتے وقت ہاتھ ٹوٹتے ہیں اس کے۔ ایسی باتیں سناتی نسیم کچن سے نکل گئی۔ اس نے جلدی جلدی سے باقی پراٹھے بنائے، دادی کے لیے سادہ روٹی اور پرہیزی سالن ڈال کے الگ سے چھپا دیا۔ اگر چاچی دیکھ لیتیں تو پھر سے کلاس شروع ہو جاتی۔ باقی پراٹھے اٹھاتے وہ باہر نکلی۔ لے زونی باجی، آپ کا ناشتہ۔ اس نے پلیٹ میں ناشتہ ڈال کے زونی کے سامنے رکھا، جسے دیکھتے ہی وہ غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم پاگل ہو تارا، یہ جان بوجھ کے کرتی ہو؟ اس کی بات سن کے تارا نے ناسمجھی سے دیکھا۔ مطلب میں سمجھی نہیں۔ وہ اس سے پوچھ بیٹھی، یہ اتنے گھی والے پراٹھے میں کھاؤں گی تو موٹی ہو جاؤں گی۔ 2 انگلیوں سے پراٹھا اٹھا کے وہ منہ بنا کر بولی۔
پہلے تو آپ 4 پراٹھے کھاتی تھیں، تارا نے سر جھکاتے دھیمی آواز میں بولی، جسے زونی سن چکی تھی۔ تیری تو میں۔ زونی اس کی طرف بڑھی، اسی عقب میں حاشر کی آواز آئی، یہ کیا بدتمیزی ہے زنیرہ؟ اس سے پہلے وہ بھی بدتمیزی کرتی۔ حاشر کی آواز نے اسے کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔ بھائی دیکھے نا، اس نے کتنے گھی والے پراٹھے بنائے ہیں، یہ کھا کر تو میں اور موٹی ہو جاؤں گی۔ اس نے حاشر کی طرف مڑتی شکایت لگائی۔ تارا سر جھکا گئی۔ وہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ کیا حاشر اس کا ساتھ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ اس گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی طرفداری کرتا، اس لیے چپ ہونا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ کوئی موٹی نہیں ہوئی ہو تم، اور اس سے زیادہ کتنی موٹی ہوگی؟ 70 کلو کی تو ہو چکی ہو۔ اب تمہیں یاد آ رہا ہے کہ وزن کم کرنا ہے؟ چپ چاپ بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ اور تم منہ اٹھا کے کیوں کھڑی ہو؟ جاؤ دادی کو جا کے ناشتہ دو، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسے سر جھکائے دیکھ حاشر سخت آواز میں بولا۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوئی۔ جی۔ فوراً پلٹی، کچن میں جا کے ناشتہ اٹھایا اور دادی کے کمرے میں بھاگی۔ حاشر اسے منظر عام سے غائب کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صبح صبح اس کی ماں یا بہن کے عتاب کا شکار ہو۔ بھائی آپ نے اس کا ساتھ دیا، اس نے سامنے بیٹھے زونی نے اڑتے ہوئے لہجے میں کہا۔ حاشر نے اسے گھوری سے نوازا۔ دیکھو زونی، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے، وہ چھوٹی ہے تم سے، تمیز سے بات کیا کرو، کوئی پڑھائی پہ دھیان دو، کیا ہر وقت فضول کاموں میں لگی رہتی ہو؟ حاشر کا اشارہ اس کے فیشن کی طرف تھا جو آج کل وہ بڑے زور و شور سے کر رہی تھی۔ زونی چپ ہو کے رہ گئی، لیکن بعد میں تارا کی کلاس لینے کا ارادہ اس نے کر لیا تھا۔ حال بلاج اور حورب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ مصطفیٰ اور داور بھی وہیں آ گئے۔ السلام علیکم بابا جان، کیا حال ہے آپ کا؟ دونوں بھائیوں نے یک آواز میں سلام کیا۔ مصطفیٰ اپنی کرسی کھینچتے مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وعلیکم السلام، تم لوگ سناؤ کیا چل رہا ہے سب؟ حورب نے پلیٹ میں ناشتہ ڈال کے مصطفیٰ کے سامنے رکھا۔ جی بابا، بہت اچھا چل رہا ہے۔ مصطفیٰ نے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ حورب نے داور کو بھی ناشتہ ڈال کر دیا۔ سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہاں بیٹا حورب، جاب کیسی جا رہی ہے آپ کی؟ پڑھائی کہاں تک پہنچی؟ وہ 1 مہینے بعد چھٹی پر واپس آیا تھا۔ آتے ہی تمام بچوں کی پروگریس پوچھ رہا تھا۔ جی بابا، میں نے ٹاپ کیا ہے، ناشتہ کرتے اس نے عام سے لہجے میں جواب دیا۔ جبکہ بلاج کے ہاتھ رک گئے تو وہ دوسری پوزیشن آنے پہ بھی پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا تھا، اور اس کی بہن کسی عام سے لہجے میں ٹاپ کرنے کی بات بتا رہی تھی۔ وہ اسے سرہائے بنا نہیں رہ سکا۔ ارے واہ، بہت اچھی بات ہے، آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ جوس گلاس میں ڈالتے مصطفیٰ نے سوال کیا۔ جی بابا، میں آگے ایئر فورس میں جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا۔ مصطفیٰ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ ہاں ہاں، جو دل کرے وہ کرو، بس خیال رکھیں کہ اپنی حدود کو بالائے طاق رکھ کے کوئی بھی ترقی مت پائیے گا۔ مصطفیٰ نے ہمیشہ سے یہی اصول رکھا تھا، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد کوئی اصول توڑے۔ پھر وہ بلاج کی طرف متوجہ ہوا۔ بلاج اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکا رہا تھا۔ ہاں نوجوان، کیا بنا تمہارا؟ ہوگا سلیکٹ؟ بلاج آرمی میں سلیکشن کے لیے گیا تھا، اس کا آخری ٹیسٹ رہتا تھا۔ مصطفیٰ چاہتا تھا اپنی سورس سے استعمال کر کے آرام سے کوئی بھی اچھی پوسٹ دلوا سکتا تھا، لیکن وہ 2 نمبر کام کر کے اپنی اولاد کو غلط راستہ نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ وہ بابا بلاج کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنا کارنامہ کیسے بتائے، اس لیے سر جھکا گیا۔ مصطفیٰ کے دماغ میں کچھ کھٹکا، ضرور وہ کوئی نہ کوئی کانڈ کر کے آیا ہوگا۔ حورب، اپنا نام سن کے حورب کے ہاتھ تھمے، وہیں بلاج کی سانس بھی اٹکی۔ کیا کارنامہ کر کے آیا تمہارا بھائی؟ حورب ڈر گئی، یعنی مصیبت اس کے سر آ گئی۔ بلاج میز کے نیچے سے حورب کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکنے کو کہہ رہا تھا، جبکہ حورب اپنے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں نرمی کا کوئی تاثر نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بابا، بلاج نے وہاں کی آفیسر کے شو لیسز آپس میں باندھ دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اپنے افسران کے درمیان منہ کے بل گر پڑے، اور وہ بلاج سے سخت ناراض ہیں۔ صرف آپ کی وجہ سے انہوں نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ مصطفیٰ نے یہ سنتے ہی چمچ میز پہ پٹکا۔ بلاج تو کانپ کے ہی رہ گیا، یعنی اس کی شامت آنے والی تھی۔ بلاج، تمہیں شرم نہیں آئی اپنے سینئر کے ساتھ اس طرح مس بہیو کرنا؟ کس نے سکھایا تمہیں؟ کیا ہماری تربیت بھول گئے ہو تم؟ مصطفیٰ بغیر کسی نرمی کے سخت آواز میں بولا۔ بلاج تو کانپ کے ہی رہ گیا۔ سوری بابا، آئندہ نہیں ہوگا۔ سر جھکاتے وہ منمنایا۔ امید ہے کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
بلال بھی سر جھکاتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب وہاں حورب اور داور رہ گئے تھے۔ آپی میرا یونیفارم پریس کر دیں، مجھے کالج جانا ہے۔ داور بھی ناشتہ کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ حورب نے جلدی سے برتن سمیٹے۔ ہاں ہاں تمہارا یونیفارم میں نے پریس کر دیا ہے، جلدی جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو۔ حورب نے اسے بتایا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زندگی کا ایک اور دن آگے بڑھنے کو تھا، اور آج بھی ایک انسان کی کمی تھی ان کی زندگی میں۔ وہ کافی دیر سے دروازے کے سامنے مرغے بنے کھڑے تھے۔ اب تو دونوں بھائیوں کی ٹانگیں شل ہو گئی تھی۔ پچھلے 20 منٹ سے نیلم نے ان دونوں کو 1 انچ بھی ہلنے نہیں دیا تھا۔ یہ ان کی سزا تھی جو کالونی والوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے تماشا لگایا تھا۔ نیلم نے گھر آتے ہی دونوں کے کان پکڑوا دیے۔ تب سے بیچارے مرغا بن کے کھڑے تھے۔ ماما یار بس کر دو، اب پچھلے 20 منٹ سے ہم مرغا بن کے کھڑے ہیں۔ انڈا تو ہم دینے سے رہے، اوپر سے بھوک سے بھی برا حال ہو رہا ہے۔ تہم نے سر اوپر اٹھاتے کہا۔ وہیں سیم بھی معصوم سی شکل بناتا اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ سامنے ہی کچن میں نیلم ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم لوگ ہر بار ایسے ہی کرتے ہو، یاد ہے پچھلی بار تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ نیلم نے انہیں یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ نامشکل اپنی ہنسی دبا پائے۔ یار اب نہیں کریں گے، دیکھیں آج ہم نے کالج جانا ہے اور اسکول لیٹ ہو رہی ہیں۔ انہوں نے آخر منت تڑلے سے کام لینا شروع کر دیا۔ نیلم نے روٹیوں کا چمٹا ان کی طرف پھینکا۔ دونوں جھٹ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بہت بہت شکریہ چھٹی دینے کے لیے۔ وہ سمجھ گئے تھے نیلم نے اب انہیں آزاد کر دیا ہے۔ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگے۔ 10 منٹ میں اسکول کا یونیفارم پہن کے تیار ہو کے نیچے آئے۔ اتنی دیر میں نیلم نے ناشتہ لگا دیا۔ تینوں ماں بیٹا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ یار ماما ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم دونوں کس پہ گئے ہیں؟ آپ تو بہت عجیب سی ہیں، مطلب کنزرویٹو سوچ کی مالک ہیں۔ ہم تو بہت ہنسمکھ ہیں، اور تو ہم آپ پہ تھوڑی گئے ہوں گے۔ دنا بنتے سیم نے اپنی بات شروع کی۔ نیلم نے اسے گھورا۔ وہیں ڈیم نے اس کے گھٹنے پہ مکہ مارا۔ سوری میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بری ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہنستی نہیں ہیں، بہت سنجیدہ رہتی ہیں۔ تو پھر آپ اپنے بابا جیسے ہوں گے۔ وہ اندازہ لگانے میں مصروف ہو گیا۔ تم لوگ چپ چاپ کر کے ناشتہ کرو، جتنا کام کہا جائے اتنا کیا کرو، مجھے بلا وجہ کی عقل لڑوانے والے لوگ بالکل نہیں پسند۔ نیلم نے تھوڑی سختی سے ڈانٹا۔ دونوں بھائی چپ ہو گئے۔ ناشتہ کرتے اپنے بیگ اٹھا کے باہر کو جانے لگے تھے۔ رکو، نیلم کی آواز پہ دونوں نے مڑ کے اس طرف دیکھا۔ تم لوگ کچھ بھول رہے ہو، کھانے کی میز پہ بیٹھے اس نے یاد دلانا چاہا۔ دونوں بھاگ کے اپنی ماں کے پاس گئے، اس کی پیشانی پہ پیار کیا۔ نیلم نے پھر انہیں پاکٹ منی دی۔ چلو اب جاؤ، اللہ حافظ امی جان۔ پہلی بار انہوں نے نیلم تو دل پہ ہاتھ رکھ کے رہ گئی، جبکہ وہ حیرانی میں مبتلا کرتے وہاں سے نکل گئے۔ تم لوگ میری زندگی کا کل اثاثہ ہو، بہت قربانیاں دے کے یہ 2 سمر ملے ہیں مجھے۔ کوئی نہیں جانتا کہ زندگی کتنے کٹھن راستوں سے گزر کے آج نیلم یہاں پہنچی ہے۔ مجھے نیلم بننے میں بہت وقت لگا، بہت کچھ کھونا پڑا۔ اس نے اٹھ کر برتن سمیٹے، پھر دراز سے ایک تصویر اٹھائی، ہنستی کھیلتی اس کی فیملی جو آج بھی اس کے دل میں زندہ تھی۔ جنہیں وہ دن میں 2 بار لازمی دیکھتی تھی۔ داور مصروف سا کالج کے گیٹ میں داخل ہوا۔ وہ بہت سنجیدہ رہنے والا نوجوان تھا۔ زیادہ ہنسی مذاق کرنا اسے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ اسمبلی شروع ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے کلاس میں گیا، اپنا بیگ متعلقہ بینچ پہ رکھتے بھاگ کر اسمبلی میں پہنچا۔ مسٹر داور مصطفیٰ، آج آپ لیٹ ہیں، چلیے لیٹ آنے والی لائن میں کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ اوپر کر لیں۔ پی ٹی ٹیچر نے اسے اسمبلی کی لائن سے باہر نکالا اور لیٹ کھڑے نوجوانوں میں جا کے کھڑا کر دیا۔ اس نے منہ بناتے پی ٹی ٹیچر کو دیکھا، پھر ہاتھ بلند کرتے آنکھیں بند کر دیا۔ ارے دیکھو، یہ چشمش بھی آج ہمارے ساتھ کھڑا ہے، دیکھنا ایک وقت آئے گا یہ بھی ہمارا جیسا ہو جائے گا۔ ساتھ کھڑے لڑکے نے اپنے دوست کے کان میں کہا۔ داور سن چکا تھا لیکن اگنور کر گیا۔ اس کی تربیت نے یہ نہیں سکھاتی تھی کہ لوگوں کے ساتھ بحث کرتا۔ اسمبلی ختم ہو گئی تھی۔ کالج کے پرنسپل اسٹیج پہ جا کے کھڑے ہوئے۔ تو میرے نوجوانوں، میں آج آپ کو یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اسکول کے کچھ نوجوان کالج وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو برائے مہربانی کوئی بدتمیزی مت کرنا۔
نہ کوئی انہیں واش روم میں بند کرنا اور نہ ہی غیر اخلاقی بات کرنا۔ امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ مائک پکڑے پرنسپل نے سب کو وارننگ دی، پھر نیچے دیکھا۔ یہ پرنسپل نہ اپنے عہدے کا بڑا رعب جھاڑتا ہے۔ جب میں پرنسپل بنوں گا تو سب بچوں کو آزادی ہوگی، جو ان کا دل کرے گا وہی کریں گے۔ دونوں لڑکے ہاتھ اوپر کیے تھک چکے تھے۔ پی ٹی ٹیچر نے ان کا آنکھ بچا کے دونوں نے اپنے بازو نیچے کیے۔ یہ کلاس کے وہ بینک بچرز تھے جنہیں صرف حاضری کے لیے کالج آنا ہوتا تھا۔ پڑھائی سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ والدین کا پیسہ عام تھا، بس وہ لوگ حاضری لگوا کے گھروں کو لوٹ جاتے تھے۔ پرنسپل داور کے پاس سے گزرے، اس سنجیدہ سے نوجوان کو دیکھا جو ابھی ابھی اپنی جوانی میں قدم رکھ رہا تھا۔ پرنسپل نے اس سے زیادہ سنجیدہ نوجوان کوئی نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھ نیچے کرو لڑکے، ان کی بات مانتے داور نے اپنے ہاتھ نیچے کیے۔ یس سر۔ داور نے نظر اٹھا کے پرنسپل کو دیکھا۔ کلاس میں جو پڑھائی میں بہت اچھی ہے اور تربیت بھی اچھی ہے۔ گڈ۔ پرنسپل اس کی تعریف کے بنا نہیں رہ سکا۔ پھر پی ٹی ٹیچر کی طرف موڑے۔ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا، ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں درگزر کر دینی چاہیے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ پی ٹی ٹیچر کو عام لہجے میں سمجھاتے پرنسپل آگے بڑھے۔ داور بھی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ باقی لڑکے ویسے کے ویسے کھڑے تھے۔ ماضی۔ صبح کا تمام کام مکمل کرتے تارا تھک چکی تھی۔ برتن دھو کے وہ اسٹور روم میں چلی گئی۔ اس کا کمرہ چاچی نے اپنے مائیکے والوں کے لیے خالی کروا لیا تھا، اور دادی کے کمرے میں پہلے ہی اتنا سامان رکھا ہوا تھا کہ دادی خود بڑی مشکل سے رہ رہی تھی۔ وہ زمین پر بچھے میٹرس پہ سو گئی۔ آج تو حاشر نے اسے بچا لیا تھا، لیکن وہ آنے والے وقت کا سوچ رہی تھی۔ حاشر تو ایک ہفتے بعد واپس چلا جائے گا، تو کیا کوئی اور اس کی چاچی کے عطاب سے بچائے گا؟ انہی سوچوں میں ڈوبی وہ نیند میں کھوتی چلی گئی۔ ابھی سوئے چند پل ہی ہوئے تھے کہ اسے اپنے جسم پہ کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ڈرتے آنکھیں کھولی تو بشیر اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اپنا ہاتھ اس پہ پھیر رہا تھا۔ وہ جھٹ سے پیچھے ہوئی۔ چاچا کیا کر رہے ہیں آپ اور میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ اپنا دوپٹہ اوپر کرتی اس نے ڈرتے پوچھا۔ بشیر نے اسے دیکھ کے خباث سے مسکرایا۔ چاچا کیوں کہتی ہو؟ جان دیتا ہوں تم پہ، بس تھوڑا سا تعاون کرو تم بھی۔ بشیر اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ڈرتے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ خبردار چاچا، اپنی حد میں رہو۔ نین تارا ظلم سہ سکتی ہے لیکن کسی کی بدتمیزی نہیں۔ خود میں حوصلہ لاتے اس نے بشیر کو جواب دیا۔ بشیر تو غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، جھٹ سے اس کے پاس پہنچا، اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچا۔ اچھا اب تو مجھے جواب دے گی؟ تجھے تو میں چونٹی کی طرح مسل کے رکھ دوں گا لڑکی۔ بشیر اسے نزدیک کرتا اس کے چہرے پہ جھکنے ہی لگا تھا جب تارا نے اس کے منہ پہ تھوکا، پھر دھکا دیتے اس کو دور کیا۔ بشیر پیچھے جا گرا۔ تارا قہر آلود نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ابھی تارا اتنی کمزور نہیں ہوئی چاچا کہ تم جیسے 2 نمبر آدمی تارا کو نوچنے کے لیے پہنچ جائیں۔ آئندہ اپنی حد میں رہنا، ورنہ اپنی مردانگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس پر تھوکتے تارا جلدی سے اسٹور روم سے باہر نکل گئی۔ بشیر تو اپنی تذلیل پر مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ اس چھوٹی سی لڑکی نے بشیر کو اس کی اوقات یاد دلا دی تھی۔ تارا ڈرتے باہر نکلی۔ دوپہر کا وقت تھا، سب لوگ سو رہے تھے۔ دادی بھی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ان کے کمرے میں جا کے وہ انہیں بے آرام نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ وہیں برآمدے میں جا کے بیٹھ گئی۔ کولر کی ہوا سے وہ جگہ کافی ٹھنڈی تھی۔ کونے کے ساتھ لگی وہ وہیں آنکھیں بند کر گئی۔ حاشر جو تیار ہو کے باہر جا رہا تھا، اسے کونے سے لگا دیکھا تو ٹھٹک گیا۔ وہ موم سی گڑیا اس کی توجہ کھینچ رہی تھی اپنی طرف۔ تارا، اس نے پکارا۔ تارا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حاشر کو تشویش ہوئی۔ وہ اس کے پاس گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو تارا جھٹ سے اٹھتی اسے دھکا دے گئی۔ میرے نزدیک مت آنا، تارا اتنی کمزور نہیں کہ کوئی اسے نوچنے پہنچ جائے۔ اسے بنا دیکھے تارا بولی۔ حاشر اسے گھور کے رہ گیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ تارا نے آنکھیں کھولی۔ سامنے حاشر تھا۔ وہ سوری بھائی، مجھے پتہ نہیں چلا۔ وہ جھٹ سے معافی مانگ گئی۔ حاشر ٹھنڈا ہوا۔ یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ حاشر کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا اس کا یوں کھلے میں بیٹھنا۔ اس کا بس چلتا تو تارا کو 7 پردوں میں چھپا کے رکھتا، لیکن بعض جگہوں پہ انسان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ وہ بھی اپنے ماں باپ کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہ حاشر بھائی، میرے کمرے میں تو چاچا لوگ رہ رہے ہیں نا، اسٹور روم میں بہت زیادہ گرمی تھی اس لیے میں یہاں پہ بیٹھ گئی، تھوڑی دیر میں چلی جاؤں گی۔
اس نے اپنی صفائی دیتے کہا۔ حاشر اپنی مٹھیاں بھیج کے رہ گیا۔ تو تم جاؤ میرے کمرے میں جا کے تھوڑی دیر آرام کر لو اور نظر رکھنا امی کے نکلنے سے پہلے اٹھ کے واپس آ جانا۔ اس بار وہ تھوڑی نرمی سے بولا۔ تارا سر ہلاتی اس کے کمرے میں چلی گئی اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ حال آج پوری کلاس کو کالج وزٹ کے لیے جانا تھا، لیکن پرنسپل نے کسی میٹنگ کی وجہ سے پروگرام کینسل کر دیا۔ 10ویں جماعت میں نئے نئے پہنچے وہ طالب علم ابھی تک کتابوں سے لا علم تھے۔ سیم اور ڈیم نے تو ابھی تک کتابوں سے آنے والی خوشبو کو بھی سونگھ کر نہیں دیکھا تھا۔ کلاس شروع ہوئی، وہ دونوں پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ استاد ریاضی کلاس میں داخل ہوا۔ چلو بچے شروع ہو جاؤ، آج انگلش کا ٹیسٹ ہے۔ استاد ریاض کلاس میں داخل ہوا۔ چلو بچوں شروع ہو جاؤ، آج انگلش کا ٹیسٹ ہے۔ سب نے سب نے سینٹینس سنانے ہیں جو میں نے کل دیے تھے۔ یہ سنتے ہی ڈیم نے سیم کو دیکھا۔ یار بڈی، کل تو ناول پڑھتے وقت گزر گیا، اب سر کو کیا سنائیں گے؟ اس نے سیم کے کان میں سرگوشی کی۔ چپ کرو اور جب سر پوچھیں تو شروع ہو جانا، میں بھی تمہارا ساتھ دوں گا، سیم نے اسے تسلی دی۔ ماسٹر صاحب ان کو خسر پسر کرتے دیکھ چکے تھے۔ او شیرو نوجوانوں اٹھو، ان کی آواز پہ دونوں ڈرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہاں تو جوڑواں برادر، آپ کو یاد ہے ٹیسٹ؟ ڈنڈا میز پہ مارتے بڑے پیار سے پوچھا، جبکہ دونوں بھائیوں کی نظر اس موٹے ڈنڈے پہ تھی جو انہیں اپنی تشریف پہ لگتا محسوس ہوا۔ جی سر، آپ سنیں، سیم نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے۔ ماسٹر صاحب نے گرامر گائیڈ کھولی۔ سیم کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ ہاں سناؤ، ادھر ماسٹر جی کی آواز آئی۔ ادھر سیم کا حلق خشک ہوا۔ امید کی انگلش بتانی ہے اور اس کے جملے تینوں زبانوں میں بنانے ہیں۔ ماسٹر جی کرسی کھینچ کے بیٹھ گئے، ڈنڈا پھر میز پہ رکھ دیا۔ سیم شروع ہوا۔ امید، پریگنینسی۔ وی آر ہیپی ٹو سی یور فل پریگنینسی۔ ہم آپ کو پر امید دیکھ کے خوش ہیں۔ ماسٹر کے کھانستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ کیا بولے جا رہے ہو لڑکے؟ وہ تو اس کا جملہ سن کے ہی حیران ہو گئے تھے۔ وہیں ڈیم نے بھی اٹھتے اپنا حصہ ڈالا۔ سر ول نیور بریک یور پریگنینسی، پلیز گیو اس اے چانس ٹو میک یور پریگنینٹ۔ سر ہم آپ کی امید نہیں توڑیں گے، پلیز ہمیں آپ کو امید دینے کا موقع دیں۔ ماسٹر جی کا چہرہ سرخ انگارے جیسا ہو گیا تھا۔ پوری کلاس ہنس ہنس کے پاگل ہو گئی تھی۔ سر پلیز ڈو ناٹ اینگری، بی پریگنینٹ۔ سر غصہ نہ ہو، امید رکھیں۔ اور یہی ماسٹر صاحب کی بس ہو گئی۔ انہیں میز کر الٹا لٹاتے تشریف پہ ڈنڈوں کی برسا دی۔ سر پلیز ڈو ناٹ ہٹ مائی بیک یارڈ، اٹس آلریڈی ریڈ۔ ماسٹر صاحب نے ڈنڈا ایک سائڈ پر پھینک دیا۔ سیم اٹھ کھڑا ہوا۔ سر پلیز اپولوجائز اس، وی آر چلڈرن آف پور۔ اور ماسٹر جی کی بس ہو گئی۔ وہ سیدھا پرنسپل کے آفس میں چلے گئے۔ ڈیم نے سیم کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ محنتی نہیں تھی، ہمیشہ اچھے نمبروں سے پاس ہوتے، بس انگلش کو متعلقہ زوجہ سمجھا ہوا تھا جسے دیکھنا ان کے لیے گناہ تھا۔ 9ویں کلاس میں بھی دونوں رٹنے سے پاس ہوئے اور 10ویں میں بھی یہی ہونے والا تھا، اور جناب کی خواہش اچھے کالج میں جانے کی تھی۔ ماسٹر صاحب تو اب آنے کا ارادہ رکھتے نہیں تھے۔ ڈیم نے بیگ سے ڈائجسٹ نکالا۔ نمل کی نئی قسط آئی ہوئی تھی، بیچارہ پورے مہینہ انتظار کرتے تھے، پھر جا کے قسط آتی تھی۔ پہلے رائٹر کو دعائیں دیتے، پھر قسط شروع کرتے۔ سمر اور فارس دونوں ہی ان کے پسندیدہ کردار تھے۔ ان کے ہر وقت کی بحث بہت مزہ دیتی تھی۔ ابھی وہ ڈائجسٹ پڑھ ہی رہے تھے کہ کسی نے دونوں کی گردنوں کو دبوچا اور وہیں ڈائجسٹ ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہو گیا۔ ناول جاری ہے۔ حال ابھی وہ ڈائجسٹ پڑھ ہی رہے تھے، کسی نے دونوں کی گردنوں کو دبوچا، وہیں ڈائجسٹ ہاتھ سے چھوٹتا زمین بوس ہو گیا۔ آج تو انہیں لگا تھا کہ ان کی شامت پکی ہے۔ ڈرتے دونوں کھڑے ہوئے، پیچھے مڑنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی جب ایک گرجدار آواز دونوں کے کانوں میں پڑی۔ دونوں کے پیر تھر تھر کانپنے لگے۔ اچھا تو یہ لڑکیوں والے کام شروع کر دیے تم لوگوں نے، اب پڑھائی میں تو ذرا بھی دھیان نہیں ہے تم نالائقوں کا۔ چلو میرے آفس میں ابھی پہنچو۔ پرنسپل کی آواز سنتے ہی انہیں اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پرنسپل غصے سے اپنی آفس کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے ایک نظر گھما کے پوری کلاس کو دیکھا جو دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے، پھر ماسٹر صاحب کو دیکھا جو اپنے کارنامے پر بڑے فخر سے گردن اکڑا کے کھڑے تھے۔ دونوں سر جھکاتے کلاس سے نکل گئے۔ وہ دونوں پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ ہاں تو بتاؤ
بتاؤ جو ماسٹر صاحب نے کہا وہ سب ٹھیک ہے؟ پرنسپل نے کرسی کی ٹیک چھوڑتے سیدھے ہو کے ان سے پوچھا۔ وہ دونوں ایک دم سے سیدھے کھڑے ہوئے۔ سر، ماسٹر صاحب نے ہمیں کچھ پڑھایا ہی نہیں تھا، تو جو یاد تھا ہم نے بتا دیا۔ دیم نے بڑی ہی معصومیت سے سارا الزام ماسٹر جی پہ ڈال دیا۔ اچھا، تو گھر میں کیا کرتے ہو تم لوگ؟ اس کی بات کو اگنور کرتے پرنسپل نے پھر سے سوال کیا۔ سر، ہم لوگ تو بڑے غریب ہیں، شام میں ہم لوگ ردی بیچتے ہیں۔ وہ جو ہمارے ہاتھ میں رسالہ آپ نے دیکھا تھا وہ بھی اسی ردی میں سے نکلا تھا۔ سر، قسم لے لیں ہم تو بڑے ہی معصوم ہیں، ماسٹر جی کو تو ویسے ہی ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اس بار سیم نے بھی دیم کا بھرپور ساتھ دیا۔ پرنسپل جانتے تھے 10واں سال تھا اس اسکول میں دونوں بھائی کو، ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے تھے اور اپنی جان چھڑوا لیتے تھے۔ وہ چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ تم لوگ ٹیسٹ یاد کر کے کیوں نہیں آئے؟ پرنسپل نے غصے سے پوچھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اشارہ کیا۔ پھر سیم بڑی مسکین شکل بنا کے بولا، سر میرے دادا ابو کی وفات ہو گئی تھی، آپ جا کر ہماری کالونی سے پوچھ لیں۔ رات کو سبھی لوگ سوگ منا رہے تھے۔ بڑی ہی تگ و دو کے بعد 2 آنسو اس کی آنکھوں میں آئے۔ وہ پرنسپل کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اچھا، بڑا ہی افسوس ہوا تمہارے دادا کی وفات کا۔ وہ دل میں خوش ہو رہی تھی کہ پرنسپل ان کی باتوں میں آ گئے۔ لیکن یہ بتاؤ، پچھلے سال بھی تمہارے دادا ہی مرے تھے، اس سے پچھلے سال تمہاری نانی مری تھی، 6 مہینے پہلے تمہارے دادا پھر سے مر گئے، اور کل پھر تمہارے دادا مر گئے۔ اتنے دادا لاتے کہاں سے ہو؟ ایمیزون سے تو نہیں منگواتے؟ اور بس دونوں بھائیوں نے دانت تلے زبان دبائی۔ دیکھو سیم، دیم، تم لوگوں کو سنجیدگی سے پڑھائی پہ دھیان دینا چاہیے۔ اپنی ماں کے بارے میں سوچو، اس نے اکیلے تم دونوں بھائیوں کو پالا ہے، اس مقام تک لائی ہے۔ کیا تم لوگوں کو احساس نہیں؟ پرنسپل صاحب نے دونوں کو شرم دلائی۔ سوری سر، آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر بولے۔ ٹھیک ہے، جاؤ، کل کالج میں وزٹ کے لیے جانا ہے تو 7 بجے تم لوگ موجود ہونا، ٹھیک ہے؟ اور کلاس میں کوئی ڈائجسٹ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں سر جھکا کے باہر نکل گئے۔ پرنسپل نے ڈائجسٹ کھولا، کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے پڑھنے لگے۔ انسان جتنا مرضی بڑا ہو جائے، اس کے اندر ایک بچہ ضرور ہوتا ہے، اور اس بچے کو کبھی بڑا نہیں ہونے دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ بچہ بڑا ہو گیا تو ہمارے اندر جو نرمی، جو پیار، جو احساس ہے وہ سختی میں بدل جائے گا۔ ماضی۔ حاشر کے کمرے میں جاتے ہی تارا کو نیند آ گئی۔ یہ ایک واحد کمرہ تھا جس میں اے سی لگا ہوا تھا، باقی کمروں میں پنکھے تھے۔ حاشر چونکہ ایک پرائیویٹ ایجنسی میں نوکری کرتا تھا، پچھلے سال ہی اس نے اے سی خرید کے اپنے کمرے میں لگوایا تھا۔ اتنے دنوں بعد تارا کو سکون بھری نیند آئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی، اسے اپنے کانوں میں اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ اسے خواب ہی سمجھ رہی تھی، آنکھیں کوشش کے باوجود بھی کھل نہیں رہی تھی۔ ایک تو سر میں اتنا درد، اوپر سے بشیر کی موجودگی اسے مزید ڈرا گئی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے سوتی رہی۔ ایک دم اسے اپنے ہاتھ پہ کسی کی مضبوط گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی نسیم غصے سے آگ بگولا ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ نسیم نے آگے بڑھ کے اس کی چٹیا کو دبوچا۔ چاچی، چاچی میری بات تو سنیں، اس نے صفائی دینا چاہی۔ نسیم نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اسے مارا، پھر اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لائی، اسے لا کے صحن میں دھکا دیا۔ زنیرہ تو سائڈ پہ کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسی نے تارا کو حاشر کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور جا کر نسیم کو شکایت لگائی۔ مجھے یہ بتا، میرے بیٹے کے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ تو اپنے جلوے دکھا رہی تھی میرے بیٹے کو، پھنسانا چاہتی ہے تم؟ اس کے بالوں کو جھنجھوڑتے نسیم اسے مار رہی تھی۔ ایک تو سر میں پہلے سے شدید درد ہو رہا تھا، اوپر سے نسیم کا تشدد۔ چاچی، خدا کی قسم میں خود نہیں گئی تھی، وہ تو حاشر بھائی نے بولا تھا کہ میرے کمرے میں جا کے سو جاؤ، میں کام پہ جا رہا ہوں۔ خود کو بچاتے وہ اپنی صفائی دینے لگی۔ لیکن نسیم کسی کی سن لے، یہ کہاں ممکن تھا؟ اس نے لکڑی کا وہ ڈنڈا اٹھایا۔ اسے دیکھتے ہی تارا کی روح کانپنے لگی۔ یہی تو ایک چیز تھی جو وہ 8 سال کی عمر سے کھاتی آ رہی تھی۔ پہلے تو اس کی دادی بچا لیتی تھی، لیکن جب وہ خود دوسروں کے سہارے پہ ہو گئی، نسیم کا ہاتھ کھلتا چلا گیا۔ نسیم نے جو اسے مارنا شروع کیا تو رکی نہیں۔ پورے گھر میں تارا کی چیخیں گونج اٹھی تھی۔ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ کے جھانک جھانک کے دیکھنے لگے۔ کچھ لوگ تو نسیم کے گھر کی دیواروں پہ چڑھ گئے۔ ارے کمبخت ماری، کیوں مار رہی ہے بچی کو؟ تیرا ظلم کب ختم ہوگا؟ ایک عورت اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ نسیم تن فن کرتی دیوار کے پاس گئی۔ نہیں، تمہیں کیوں اتنی آگ لگی ہوئی ہے؟ اپنے گھر بیٹھے اپنی بیٹیوں کو سنبھال، ایسا نہ ہو کہ تجھے بھی ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت پڑ جائے۔ وہ بیچاری عورت تو نسیم کو سمجھانے لگی تھی۔
اتنا سا منہ لیتے نیچے اتر گئے۔ تم لوگ کیا تماشا دیکھ رہے ہو؟ اپنے گھر کے بارے میں نہیں پتا؟ خبردار جو اب دوبارہ چھتوں پہ چڑھے، تار کروں گی نا تو یاد رکھو گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے تم لوگ۔ اور نسیم ایسی ہی منہ پھٹ عورت تھی۔ سب لوگ نیچے اتر گئے۔ نسیم پھر اس کے پاس پہنچی۔ وہ ڈرتے ڈرتے نسیم کو دیکھ رہی تھی۔ بشیر بھی چلتے ہوئے نسیم کے پاس آیا۔ جانتی ہو نسیم، یہ لڑکی مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ میں اس کے گھر میں کیوں رہ رہا ہوں۔ بشیر نے بھی نسیم کے کان بھرے۔ اپنی بے عزتی کا بدلہ بھی تو لینا تھا۔ تارا نے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں چاچی، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بلکہ انہوں نے بند کر اپنی، تو میرے بھائی پہ الزام لگائے گی تجھے تو میں۔ نسیم نے پھر سے ڈنڈا مارا۔ خود کو بچانے کے لیے تارا نے ہاتھ آگے کیا۔ ڈنڈا اس کے ہاتھ پہ لگا۔ یوں محسوس ہوا جیسے ہاتھ میں آگ لگ گئی ہو۔ وہ اتنا زور سے چیخیں، پل میں نسیم بھی ڈر گئی۔ ڈنڈا وہیں پر پھینکتی وہ تن فن کرتی اندر چلی گئی۔ زنیرہ بھی تماشا دیکھ چکی تھی، وہ بھی رفو چکر ہو گئی۔ بشیر بھی اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ دیکھ، یہ ہے تیری اوقات، اگر میری بات مان لے تو رانی بنا کے رکھوں گا۔ تارا کے ہاتھ میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے بشیر کو پیچھے دھکا دیا۔ تارا تھوکتی ہے تم جیسے انسان پہ، میں ساری عمر یہ ڈنڈے کھا لوں گی لیکن تجھ جیسے غلیظ انسان کی بات ہرگز نہیں مانوں گی۔ تارا، تیری بیوی بننے سے اچھا ہے تارا ساری عمر اپنی چاچی کی مار کھاتی رہے۔ اسے دھتکارتی وہ اسٹور روم میں چلی گئی۔ حال نیلم ڈرائی کلینر پر کام کر رہی تھی۔ اتنے سالوں سے وہ یہ کام کر رہی تھی، اب تو لوگ اس کے کام کو اتنا پسند کرتے تھے، کسی کو اپنے کپڑے دیتے ہی نہیں تھے۔ یہ چھوٹی سی لانڈری کھولنے میں رشیدہ خالہ نے اس کی مدد کی تھی۔ رشیدہ خالہ اس کالونی کی بہت جاندار خاتون تھی۔ اچھے برے کی پہچان انہیں بخوبی تھی۔ نیلم نے دوپٹہ ایک کندھے سے گزار کر اپنی کمر میں باندھ لیا۔ وہ کپڑے الگ کرتی اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ چٹیا میں بندے بال کمر تک جھول رہے تھے۔ اپنے کام سے اسے اتنا لگاؤ تھا کہ جب شروع کرتی تھی تو اسے آس پاس کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ کپڑے الگ کر کے وہ واپس مڑی تو سامنے ہی کبیر کھڑا تھا۔ کبیر ان کی کالونی کا بڑا ہی نظر باز بندہ تھا۔ یہ گھر نیلم نے کبیر کے باپ سے ہی خریدا تھا۔ وہ اچھے آدمی تھے۔ نیلم کو بے سہارا دیکھ کے انہوں نے کم قیمت پہ یہ گھر نیلم کو بیچ دیا تھا۔ ان کے گزرنے کے بعد کبیر نیلم کو پریشان کرنے لگا۔ گھر کی قیمت اب بہت زیادہ ہو گئی تھی اور کبیر چاہتا تھا نیلم کسی بھی طرح وہ گھر اسے واپس بیچ دے تاکہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کتنی بار کہا ہے میرے گھر میں قدم مت رکھا کرو۔ دوپٹہ کھول کے سر پہ لیتی وہ غصے سے بولی۔ کبیر بے شرمی سے مسکرایا۔ بہت حسین ہو تم سے، بس شادی میں زیادہ جلدی کر لی تم نے۔ وہ دونوں ہاتھ باندھتے بڑی ہی ڈھیٹ پن سے بولا۔ نیلم نے اسے گھورا۔ دل تو کیا کوئی چیز اٹھا کے اس کے سر پہ دے مارے، لیکن مجبور تھی، ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ میری شادی ہوئی میری مرضی، میں حسین ہوں، خراب ہوں، کالی ہوں، گوری ہوں، تمہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ لگتا ہے پچھلی بار کی بے عزتی بھول گئے ہو۔ کچھ بھی نہیں بھولا ہوں میں، سب کچھ اچھے سے یاد ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ گھر کب تک خالی کر رہی ہو؟ پچھلے کئی سالوں سے تمہیں کہہ رہا ہوں یہ گھر خالی کرو۔ تارا نے اس کی بات سن کے دونوں ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے۔ وہ سخت نفرت سے دیکھنے لگی۔ نہیں، تیرے باپ کا گھر ہے، میں نے خریدا ہے یہ گھر، میری محنت کی کمائی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اب نکل میرے گھر سے۔ وہ گھر میں اکیلی نہ ہوتی تو اسے دھکے بھی ضرور دیتی، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے تھوڑا فاصلہ بنا کے کھڑی تھی۔ آواز قدرے بلند رکھی تاکہ ساتھ والے گھر سے رشیدہ خالہ سن سکیں۔ مجھے تو لگتا ہے تو اپنا کوئی گناہ چھپا رہی ہے، نہیں تو شوہر تمہارے ساتھ ہوتا تمہارا۔ پتہ نہ شوہر کہاں ہے تمہارا، خود تو 36 کی ہے اور 15 سال کی بیٹوں کی ماں بن گئی۔ کبیر نے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا، تبھی رشیدہ خالہ چھت پہ چڑھی۔ نہیں، اس کے شوہر کو اپنی بہن کا رشتہ دینا ہے تم نے، بول۔ رشیدہ خالہ کی بات سن کے اس کے قدم تھمے۔ نہیں، کم بخت کہیں کی، شرم تو آتی نہیں، اکیلی عورت کو دیکھا نہیں اور ٹپک پڑے رال ٹپکانے۔ نکل جہاں سے ہنجار کہیں کا، غلام رسول، شوکت وجاہت، ارے ادھر آؤ نا، دیکھو نیلم کو تنگ کر رہا ہے یہ۔ رشیدہ خالہ نے چھت پہ کھڑے بلند آواز میں ہمسائیوں کو پکارا۔ کئی دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ وہیں گھر میں داخل ہوتے سیم اور دیم نے تمام بات سنی۔ بیک سائڈ پہ پھینکتے وہ تیز تیز چلتے کبیر تک پہنچے۔ سیم نے کبیر کا گریبان پکڑا۔ تو جس کی بات محلے والے کر رہے تھے، ہماری ماں کو پریشان کرتا ہے۔ سیم، نیلم نے اسے باز رکھنا چاہا۔ نہیں ماما، اس کی ہمت کیسے ہوئی ہمارے گھر میں داخل ہونے کی؟ دونوں بھائیوں نے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ پھر جو محلے والوں نے اس کی دھلائی کی، امید کی تھی واپس اس گھر میں قدم نہیں رکھے گا۔
لیکن وہ ہوتے ہیں نا نالائقوں کی بھوت، نہ لاتوں کی بھوت، باتوں سے کبھی نہیں مانتے۔ دونوں بھائی یونیفارم کے کف فولڈ کرتے اندر آئے، دروازہ اچھے سے بند کیا۔ ماما آپ کو کتنی بار کہا ہے نا دروازہ بند رکھا کریں، اب دیکھ کوئی بھی ایرا غیرا منہ اٹھا کے آ جاتا ہے۔ سیم اس وقت شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ دیم کی حالت بھی اس سے الگ نہیں تھی، کوئی ان کی ماں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے وہ کیسے برداشت کر لے۔ چلو غصہ چھوڑو، کھانا لگاتی ہوں، کھا لو۔ دونوں نے کونے میں پڑے اپنے بیگ اٹھائے، انہیں اچھے سے جھاڑا، پھر کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ نیلم کو آج صحیح معنوں میں تحفظ کا احساس ہوا تھا۔ اسے سچ میں لگا تھا کوئی ہے جو اس کی حفاظت کر سکتا ہے، اس کے بیٹے۔ اس نے دل سے شکر ادا کیا جس نے ہر موڑ پہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سہارا کھڑا کر دیا۔ ماضی ہماری تارا تو سچ میں بڑی نصیبوں والی ہے، دیکھ لینا شہزاد ہماری بیٹی کی جو نصیب کھلیں گے نا، لوگ اشش کر اٹھیں گے۔ 6 سال کی تارا کو گود میں بٹھائے اس کی ماں نے بڑی ہی من سے اس کے باپ کو کہا تھا، بس ایسا ہی ہو، اللہ کرے اس کی نصیبوں پہ گرہن نہ لگے۔ بیٹیوں سے ڈر نہیں لگتا، بس ان کے نصیب سے ڈر لگتا ہے، شہزاد نے آہ بھرتے کہا۔ اور 2 سال بعد ہی دونوں میاں بیوی چل بسے۔ پوسٹ مارٹم میں بتایا گیا کہ چہے میں چھپکلی گرنے کی وجہ سے دونوں کی موت ہو گئی۔ 8 سال کی تارا بے سہارا ہو گئی۔ چھوٹا بھائی فراز جو کسی کام کا نہیں تھا، بھائی کے مرتے ہی اس کی دکان کو قابو کر لیا۔ گھر پر نسیم نے قبضہ جما لیا۔ نسیم کے 2 بچے تھے، بڑا ہاشر اور زنیرہ۔ تارا سے 2 سال بڑی تھی۔ جب تک لوگ آتے جاتے رہے، نسیم تارا کو پلکوں پہ بٹھائے رکھتی۔ ادھر ماں باپ کو مرے 1 سال نہیں گزرا، ادھر نسیم نے اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ساجدہ بیگم جب تک صحیح تھیں، وہ نسیم کے عتاب سے تارا کو بچانے کی کوشش کرتی رہیں۔ تب نسیم کی بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی، بس ادھر ساجدہ بیگم باہر نکلتی اور ادھر نسیم کی مار دھاڑ شروع ہو جاتی۔ 9 سال کی عمر میں ہی تارا نے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ نسیم نے اس کا پرائیویٹ اسکول چھڑوا دیا تو ساجدہ بیگم نے اسے ایک سرکاری اسکول میں ڈلوا دیا۔ 8ویں تک تو وہ ہفتے میں 2 دن اسکول چلی جاتی تھی، لیکن 8 ہونے کے بعد نسیم نے اس کا اسکول جانا بند کر دیا۔ اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، لیکن پڑھانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اسٹور روم میں بیٹھی سسک رہی تھی، رو رو کے اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی۔ دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی، اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ ساجدہ بیگم لاٹھی دیکھتی اس تک پہنچی۔ تارا نے انہیں پکڑ کے میٹرس پہ بٹھایا۔ میری بچی دکھا، زیادہ تو نہیں لگی تمہیں؟ وہ ہاتھ دیکھتے پکڑنے لگی۔ تارا کا ہاتھ بری طرح سوج چکا تھا۔ ہائے اللہ، کمبخت نسیم، اللہ کرے کیڑے پڑیں تمہیں، ارے ظلم کی انتہا کر دی تم نے۔ نہ رو میری بیٹی، دیکھنا ایک دن ان کا زوال ضرور آئے گا، تجھے تیرے صبر کا پھل ضرور ملے گا۔ ساجدہ بیگم نے اسے پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا۔ دادی، کیا مجھے جینے کا کوئی حق نہیں؟ چاچی نے مجھ سے کھیلنے پڑھنے کا خواب دیکھنے کا ہر حق چھین لیا۔ خدا کی قسم میں ہاشر بھائی کو پھنسانے نہیں گئی تھی۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ دادی، ہاں بول دادی، وہ جو چاچا ہے وہ میرے کمرے میں آئے تھے، انہوں نے مجھے ہاتھ لگایا، گندی گندی باتیں کر رہے تھے، وہ مجھے اٹھایا۔ تارا نے اپنی دادی کو دیکھا، سمجھی نہیں ہوئی، مجھے اٹھا۔ تارا نے انہیں کھڑا کیا۔ نین، باہر مت آنا، سمجھ میں آئی بات؟ دادی نکل گئی۔ تارا کے جسم میں بہت درد ہو رہا تھا، وہ وہیں میٹرس پہ لیٹ گئی۔ کمر اتنی دکھ رہی تھی کہ سیدھا لیٹا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدلی، درد بہت زیادہ تھا پر برداشت کرنا تھا۔ باہر سے زور زور سے دادی اور چاچی کی لڑنے کی آواز آ رہی تھی۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی سننا لوگ بند کر دیتے ہیں۔ یہی حال ساجدہ بیگم کا بھی تھا۔ بہو تو پہلے بھی نہیں سنتی تھی، اب بیٹے نے بھی بات سننا چھوڑ دی تھی۔ باہر کیا بات ہوئی یہ تو نہیں پتا، لیکن چاچی نے اسے اسٹور روم سے نکلنے سے منع کر دیا۔ بشیر بھی ایک دم سے وہاں سے اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ تارا کو اپنا کمرہ پھر سے مل گیا۔ شام کو وہ لوگ کھانا میں مصروف تھے۔ امی، تارا نظر نہیں آ رہی، کہاں گئی وہ؟ ہاشر نے ادھر ادھر نگاہ دوڑا کے دیکھا، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ صبح اس کی حالت دیکھ کے وہ خود ہی اسے آرام کرنے کا بول کے گیا تھا۔ وہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے آرام کر رہی ہے، تو کھانا کھا، زیادہ اس کی سائیڈ مت لیا کر۔ نسیم نے جلدی سے بات بناتے ہوئے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ وہ چپ ہو گیا، اپنی ماں سے بحث کرنا اس کے بس میں کہاں تھا۔ نسیم تو ناگن کی طرح لٹ رہی تھی۔ ہاشر کا جھکاؤ
تارا کی طرف ہو رہا تھا۔ ہاں، اس نے زبان سے نہیں کہا تھا، لیکن اس کی سائیڈ لینے سے نسیم کو خطرے کی علامات نظر آنے لگی۔ ماضی شام کا وقت تھا۔ سیم اور دیم چلتے چلتے چھت پہ پہنچے کیونکہ ان کا پسندیدہ وقت تھا جب آپا مریم اور مراد بھائی گانوں کے ذریعے ایک دوسرے کو پیغامات دیا کرتے تھے۔ ابھی بھی یہی سلسلہ شروع ہونے والا تھا۔ دشمن نہ کر دوست نے جو کام کیا ہے، عمر بھر کا درد ہمیں انعام دیا ہے۔ مریم باجی نے نظر اٹھا کے اوپر دیکھا۔ چھت کی منڈیرے پر ٹانگیں لٹکائے مراد بھائی بیٹھے تھے۔ 100 درد ہیں، 100 راتیں ہیں، سب ملا کر دل نشیں ایک ہی تو نہیں۔ آواز تو ایسی تھی یہ مردہ کفن پھاڑ کر اٹھ کھڑا ہو، لیکن محبت سچی تھی دونوں کی۔ سیم اور دیم چھپ کر بیٹھ گئے، دونوں کے پیغامات سن کے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جا بے وفا جا، ہمیں پیار نہیں کرنا، تنہائی اوجھی کر لیں گے جب ہے تنہا مرنا۔ جھاڑو سے وہ رگڑ رگڑ کے فرش صاف کرتے گانے میں مصروف تھی۔ اس بار مراد کو بالکل بھی نہیں دیکھا۔ آج کل شدید دونوں کی ناراضگی چل رہی تھی۔ مراد صاحب اپنے گھر کی چھت پہ گانے کا شغل فرماتے۔ محلے والوں کو اس کے گانے کے شوق کا پتہ تھا، لیکن سیم اور دیم بیچ کی بات بھی جان چکے تھے۔ مراد بھائی نے ادھر ادھر دیکھا۔ سیم اور دیم نیچے بیٹھ چکے تھے۔ شش شش، مریم نے جھٹ سے نظریں اٹھائی۔ آج وہ گلابی جوڑا پہن کے اسکول کے پیچھے ملنا چلتا ہو۔ نیچے سے مراد بھائی کی اماں کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ ان کی کلاس لگتی جلدی سے نیچے چلے گئے۔ وہ نظر بچاتے اوپر اٹھے۔ میں کھیتوں سے جا تیرے لیے آئی، سارے سوٹ پرانے ہیں، مینوں لہنگا لے دے لہنگا، جھا مڑ جانا، اپنے پیسے دے تو کتھاں لے کے جانے۔ سیم کی ہنسی چھوٹی، جیسے دیم نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے روکا۔ وہ چھت پہ چھپ کے بیٹھے تھے۔ ان کی 25 سالہ ہمسائی آپا مریم فرش دھوتے گانے کا شغل فرما رہی تھی۔ ایک دم سے ان پہ ماسوخی کا اثر ہوا۔ پائپ اوپر اٹھاتی گول گول گھمانے لگی۔ پیچھے سے ٹوکری میں سبزی لاتی رشیدہ پہ پانی گرا۔ ٹوکری زمین بوسی۔ آلو لڑکھڑا کے آپا مریم کے قدموں میں پہنچے۔ وہ جو گانے میں مگن گھوم رہی تھی، ایک دم سے آلو پہ پیر آیا، پھسل کے نیچے گری۔ ہاتھ رشیدہ بیگم کے پیر پہ گیا۔ چارپائی سمجھ کے کھینچا۔ ہائے نیمے مر گئے، کیسے اتر دی اولاد خراب ہوئی۔ نیچے گرتے ہی مریم نے آپا کو 4 باتیں سنائیں۔